आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पीडीएम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जादू, बहावलपुर रैली और बिलावल भुट्टो की एक और गैर हाजिरी। ये हैं वो बीट्स जिन पर बात करेंगे आज न्यूज बीट में। फौज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दो। आर्टिकल 6 लगता है ये गद्दारी का केस है। पीपल्स पार्टी जीत गई है, पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। पीडीएम की जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत पीडीएम की जीत है। अगर इस समंदर को आज मैं इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो जाली वज़ीर-ए-आज़म को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। कहा जा रहा है कि पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का रुख पिंडी की तरफ करने की धमकी दी तो खुद को मजीद मुतनाज़ा बनाने की तरफ सफर शुरू कर दिया है। हुकूमत के खिलाफ पीडीएम नामी कंपनी 3 माह में ही खसारे की तरफ जा रही है। इमरान खान का इस्तीफा मांगने से शुरू होने वाली कहानी एटम बम और अपने इस्तीफे मुंह पर मारने से होती हुई इस्तीफों से मुकर जाने तक आ गई है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कंपनी चलेगी? जब पीडीएम की कंपनी बनी तो कहा गया कि ये नजरियाती या फितरी इत्तेहाद नहीं बल्कि जरूरतमंदों की बैठक है। उस वक्त भी ये सवाल उठा कि क्या ये कंपनी चलेगी? गुजरावाला में पीडीएम के पहले जलसे में मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई का नाम लेकर हिसाब किताब मांगा तो ये सवाल उठा कि क्या ये कंपनी चलेगी? पीडीएम की कंपनी कराची पहुंची तो पीपल्स पार्टी ने जलसे से नवाज शरीफ का खिताब कराने से ही माजरत कर ली। उस वक्त भी ये सवाल उठा कि क्या ये कंपनी चलेगी? जब बिलावल भुट्टो ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पीडीएम इजलास में किसी का नाम लेने की बात नहीं हुई थी और मियां साहब की तकरीर से उन्हें धचका लगा तो फिर ये सवाल उठा कि क्या ये कंपनी चलेगी? कंपनी आगे बढ़ी तो सेनेट का इलेक्शन लड़ने, धरने और इस्तीफे देने का मरहला आया। इस मरहले पर पीपल्स पार्टी ने जब उसूली तौर पे खुद को अलग किया तो फिर ये सवाल उठा कि क्या ये कंपनी चलेगी? नून लीग के 2 अरकान के इस्तीफे जब स्पीकर तक पहुंचे तो मरियम नवाज ने कहा कि इस्तीफे देने वाले वफा के पहाड़ हैं। मैं कहती हूँ स्पीकर से कि इनके इस्तीफे फौरन कबूल कर लें, लेकिन वो दोनों पहाड़ स्पीकर के सामने जाते ही मुकर गए। तो फिर सवाल उठा कि क्या ये कंपनी चलेगी? जब ये कंपनी बनी ना तो हुकूमत उसकी फंडिंग और भारतीय और इजरायली लॉबी से गठजोड़ के उस वक्त से इस पे सवालात उठा रही है और अगर ऐसा है तो इसके सबूत सामने लाए जाएं। और बात अगर भारतीय मुदाखलत और सबूतों की है तो भारत की तरफ से पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इकदाम के सबूत और डोजियर्स पाकिस्तान पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर चुका है। हुकूमत को अगर सियासत से कुछ फुर्सत मिले तो इसकी भी खबर ले ले, उन सबूतों पर पहरा दें और दुनिया को याद दिलाते रहें ताकि उसका नतीजा निकले और हमारे कौमी सलामती के इदारों की मेहनत रायगा जाने से बच जाए। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर फैसल जावेद ने, पीएमएलएन से निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले हम एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। निहाल हाशमी साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या वजीर आजम इमरान खान को घर भेजने के हवाले से फिर पीडीएम की तरफ से ना ही समझा जाए या अभी भी उम्मीद रखी जाए? चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात मान ली ना आपने कि इस्तीफे अभी फिलहाल नहीं देने हैं और फिर आपने इलेक्शंस भी लड़ने हैं, जिमनी का मान गए हैं, सेनेट का भी मान ही जाएंगे, तो समझा जाए कि मरियम नवाज का बयानिया फ्लॉप और आसिफ अली जरदारी का हिट हो गया है? मोहतरमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान का जाना ठहर गया। आज गए, कल गए, अभी गए, कब गए, चले गए, वो चले जाएंगे। मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ का बयानिया पाकिस्तान के सियासी मैदान में सुपर हिट बयानिया है। अच्छा। और वो दम नहीं तोड़ रहा है और वो ठप नहीं हुआ है। जहां तक रह गया आसिफ जरदारी साहब का, ये पीपल्स पार्टी का और पीडीएम के दूसरे लोगों के बयानिया का, तो हम एक बाहमी इत्तफाक राय से गुफ्त शनीद करके उसको आगे बढ़ाते हैं। किसी का बयानिया किसी के ऊपर नहीं, बयाना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान के अवाम का बयानिया है। बड़ी अच्छी बात है। पीडीएम उसकी तर्जुमान है, पीडीएम आवाज है, मरियम नवाज अवाम की आवाज बन गई है। निहाल हाशमी साहब, इस बात को तस्लीम कर लें, आप तस्लीम कर लें कि मौलाना और आपकी बात नहीं चल रही पीडीएम में। अब पीडीएम चल रही है जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक है। वो अपनी इसी में फैसले करते हैं और पीडीएम में आकर बैठ के उसकी तौसीक आप लोगों से करा लेते हैं। यही सारी बातें तो शहबाज शरीफ भी कर रहे थे ना सर, तो उनकी बात आप मान लेते, आज इतने खराब हालात नहीं होते जो आप लोग देख रहे हैं। फिर वो भी कह रहे थे इस्तीफे नहीं देने चाहिए, पार्लियामेंट में हमें जाना चाहिए, मफाहिमत की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। फर्ज देखें, हर सियासी पार्टी अपनी सीईसी में, जेयूआई अपने मजलिस में ये फैसला करती है, हम भी अपनी सीईसी में करते हैं।
دیکھیے یہ جو بات ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، یہ ہمارا بھی تھا بیانیہ، اور یہی نواز شریف صاحب کا تھا، اور یہی شہباز شریف صاحب کا، اور ہمارا بیانیہ ایک سا ہے. مگر یہ حکومت گزشتہ 2.5 سالوں کے اندر پاکستان کو کہاں لے گئی؟ آپ نواز شریف صاحب کے اور اسحاق ڈار صاحب کے دور کی جو معیشت ہے اس کو آج سے موازنہ کر لیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ اس حکومت نے خود یہ قبول کر لیا کہ 2.5 سالوں میں انہوں نے کچھ نہیں کر دیا. انہوں نے کہا یو ٹرن لینا چاہیے. انہوں نے خود یہ قبول کیا کہ ہماری معیشت نہال ہاشمی صاحب، یہ حکومت آپ کہتے ہیں بہت بری ہے، اسے گھر جانا چاہیے. سر مجھے بتائیں کہ پھر اس کو 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن آپ نے کیوں دی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے ہمیں تو آپ کی ڈیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. بھائی جو کرنا ہے ابھی کرو تو کریں نا سر، آپ انہیں کیوں ٹائم دے رہے ہیں؟ آپ دیکھیے ہم نے ان کو ڈیڈ لائن اس لیے دیا کہ یہ اپنا سامان باندھ لیں، بوریا بستر ٹھیک کر لیں. ان کے پاس مانگے تاگے کے کیبنٹ کے جو افراد ہیں ان کو اپنے اپنی جگہوں پہ بھیج دیں. ان کا وزیر خزانہ بھی رینٹڈ ہے، ان کا وزیر دوائی بھی رینٹڈ تھا، ان کے پاس تمام کے تمام وزیر اطلاعات بھی رینٹڈ ہے. آپ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کا کون سا شخص کیبنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے؟ تو ہم ان کو بھیجنا چاہتے ہیں. آپ ایک فریق کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں اپنا سامان، اور وہ فریق یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے ٹائم. نہیں چاہیے تو پھر پاکستان کے عوام پی ڈی ایم کے ذریعے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے عوام کے اقتدار سے، کیونکہ پاکستان ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا. سرد موسم گزرنے کا انتظار تو نہیں کر رہے؟ پاکستان کو آگے بڑھنا، برف پگھلنے کا انتظار تو نہیں کر رہے آپ؟ سرد موسم کے گزرنے کا انتظار تو نہیں کر رہے؟ برف، ہمیں اپنے عوام کا بھی خیال ہے، اپنے کارکنوں کا بھی خیال ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم گفت و شنید سے، ڈائیلاگ سے، دلائل سے بات آگے کرتے ہیں. ہم کوئی ڈنڈا بردار یا ہم کوئی مسلح لوگ تو نہیں ہیں. ہم تو اپنے دلائل، ہم قائد اعظم کے ماننے والے ہیں. دلائل سے پاکستان قائد اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نے بنایا تھا، ہم دلائل سے ان کو واپس بھی کریں گے. بلاول کیوں نہیں آیا آج بہاولپور کی ریلی میں؟ دیکھیں بہاولپور کی ریلی میں پیپلز پارٹی کی بھرپور نمائندگی ہے. ضروری ہے کہ ہر پارٹی کا جو چیف ہے وہ بہاولپور کی یا ملتان کی یا کراچی کی ریلی میں ہو، جہاں جس کو مناسب مطلب کہیں اگر مریم نہیں جائیں گی تو فرق نہیں پڑے گا، مولانا صاحب نہیں آئیں گے تو فرق نہیں پڑے گا، ان کی طرف سے ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. جی یہ تنظیم ہے، یہ ایک کوارڈینیشن کے ساتھ چلیے. ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی اس کو فیصلہ کرتی ہے. ہر کوئی یہاں بلاول ہے، ہر کوئی یہاں ہاشمی صاحب فیصلے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کی CEC میں، آپ سے توثیق کرتے ہیں. چلیں جی یہ عوامی، دیکھیں فیصلے جو بھی جس پارٹی میں بھی ہو وہ عوام کے بہتری کے لیے ہوتی، مشاورت سے ہوتی ہے، آمریت سے نہیں ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کا دباؤ ہے، جو دلائل اس پیپلز پارٹی کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں. ہر پارٹی کا دباؤ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا بھی دباؤ ہے، مسلم لیگ کا بھی دباؤ ہے، اور ہم سب پہ عوام کا دباؤ ہے، مہنگائی کا دباؤ ہے، بے روزگاری. میں حیدر زمان صاحب سے پوچھ لیتی ہوں کہ کتنا ضروری ہے آنا، اور وہ نہیں آئے تو اس سے کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا. حیدر زمان صاحب کی بلاول بھٹو آج بہاولپور کی جو ریلی تھی اس میں کیوں نہیں گئے؟ کیا ان کی غیر حاضریاں کچھ زیادہ نہیں ہو گئی سر؟ کیا اب آپ PDM کا اتنا بھی ساتھ نہیں دیں گے کہ بلاول بھٹو ان کی ریلیوں میں شرکت کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پارس. دیکھیے بلاول صاحب کی کچھ ایسی انگیجمنٹس تھیں اور وہ پہلی کنوے کر دیا گیا تھا، اور ریلیز کے اندر جو ہے ہمارے پارٹی کے وائس چیئرمین سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف زئی گیلانی صاحب، ہمارے جنوبی پنجاب کے جو صدر ہیں احمد محمود صاحب، پارٹی کے سینئر ادر جو لوگ ہیں وہ تمام شریک ہوئے ہیں. اور اس کے بعد اور شہروں میں بھی ریلیز ہونی ہے، تو جہاں لیڈرشپ پہنچ پائے گی یقیناً وہ پہنچیں گے. اور PDM کی جو لیڈرشپ کا اجلاس ہوا اس میں بھی ورچوئل طور پہ جو ہے آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے شرکت کی. تو یہ اب ہم میڈیا کو یا حکومت کے لوگوں کو یہ ہم نے رول کال تو نہیں لگوانی کہ ایک لیڈر ایک جگہ پہنچ سکا ہے، ایک جگہ نہیں پہنچ سکا. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم نے اپنا جو بیانیہ ہے، ہم نے جو حکومت کو ڈیڈ لائن دی ہے، وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ. حیدر زمان صاحب ذرا یہ کلیئر کر دیں، آپ ٹھیک ہے آپ حکومت کو نہیں بتانا چاہتے، آپ میڈیا کو بھی اگر بتانا پسند نہیں کرتے، لیکن مردان میں بلاول بھٹو نہیں گئے. آپ نے بتایا کہ 27 دسمبر کی مصروفیات ہیں، وہ بی بی کی برسی تھی اس میں وہ مصروف تھے. گڑھی خدا بخش میں مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں گئے. پھر ویڈیو لنک کا بھی بتا دیا آپ نے جو بلاول صاحب نے اجلاس میں شرکت کی ہے، آج ریلی میں نہیں تھے. یہ جو آپ آپٹکس دے رہے ہیں نا اس طرح کے، یہ حکومت کو موقع مل رہا ہے یہ بات کرنے کا کہ یہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے آپ کے PDM کے اندر، لڑائی ہو رہی ہے آپ کے PDM کے اندر، آپ لوگ متفق نہیں ہیں، صفحہ الٹ رہا ہے اتحاد کا.
پارس کتنی معصوم اور اس حکومت پہ اب رحم کھانا چاہیے, ترس کھانا چاہیے کہ اس حکومت کو اپنی گورننس کا کوئی خیال نہیں. اس حکومت میں جو مدینہ کی ریاست میں ان کی ناک کے نیچے پولیس کے درندے, چاہے سائیوال ہو چاہے اسلام آباد ہو, سفاکانہ طور پر نوجوان لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں, فیملیز پہ گولیوں کی بوچھار کرتے ہیں. ریاست مدینہ کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. آپ یہ دیکھیے کہ انفلیشن آل ٹائم ہائی ہے, آپ یہ دیکھیے کہ بے روزگاری آل ٹائم ہائی ہے, لیکن ان کو اور ان کی جو بریگیڈ ہے ترجمانوں کی, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ صرف پی ڈی ایم کے بیانے اور ہاں پہ لگے ہوئے, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آج ایک نہیں آیا. ان کا کوئی اور کام نہیں ہے کہ صبح سے شام تک صرف یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ براڈ شیٹ ان کی ناک کے نیچے وہ احتساب اکبر, وہ شہزاد اکبر, وہ نیب کے کینگرو, وہ وزیر داخلہ شیخ رشید نو مولود جو ہیں, ان کو کوئی احساس نہیں ہے. پاکستان کے اربوں روپے جھونک دیے اپنی نائلی غفلت کی وجہ سے. اس نائلی پہ کوئی نیب کے ریفرنس مجھے یہ بتا دیں حیدر زمان صاحب آ کے نہیں بیٹھے گا. تو یہ بات یہ ہے کہ 19 جنوری کو جو الیکشن کمیشن کے باہر آپ احتجاج کر رہے ہیں, جو آپ نے اپنا فردر احتجاج کا شیڈیول دیا ہے, جو آپ ریلیاں نکال رہے ہیں اور پھر آپ نے نیب کے باہر بھی احتجاج کرنا ہے, کیا اس میں ہم بلاول بھٹو, مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کو ایک سٹیج پہ ایک ساتھ دیکھ سکیں گے, یا وہاں بھی کوئی مجبوری آ جائے گی؟ سر نہیں, کوئی مجبوری نہیں ہے پارس. دیکھیے یہ سب ایک ویل آرکسٹریٹڈ متفقہ اسٹریٹجی ہے. اور ابھی آپ جب نہال صاحب سے سوال کر رہی تھی, میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم شیور پی ایم ایل نواز میں ایک اپنا طریقہ کار ہے, جے یو آئی ایف میں ان کی اپنی مجلس عاملہ ہے, بٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتنا آپ سمجھتی ہیں شاید بہت تھوڑے اینکر سمجھتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنے فیصلے سی سی میں رکھتے ہیں, سی سی سے انڈورسمنٹ لیتے ہیں, رہنمائی لیتے ہیں. اس میں زرداری صاحب بھی سیاست کو پریفرنس دیتے ہیں, چیئرمین صاحب بھی دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا بائیکاٹ نہیں کرتی ہے, وہ خالی جگہ نہیں چھوڑتی ہے کہیں بھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ 5 سال حکومت کی مدت پوری کرنے پہ بھی یقین رکھتی ہے. تو عمران خان کو بھی 5 سال مدت پوری کرنے دینا سر. اور اگر استعفے لینے کا شوق ہے تو جو آپ کی حکومت ہے صوبے میں, جس کو آپ کے پاس ختم کرنے کا اختیار ہے, پہلے آپ اس کو ختم کر کے ایک مثال قائم کر دیں, پھر عمران خان سے استعفا لے لیں. پھر کتنا اچھا لگے گا. ہم اپنی حکومت کو تو تب ختم کریں نا جب ہم انتخابات میں جا رہے ہیں, اور انتخابات میں جانے سے پہلے ہمیں وہ آر او کا الیکشن بھی ہانٹ کرتا ہے, ہمیں آر ٹی ایس بیٹھنے کا الیکشن بھی ہانٹ کرتا ہے. ہم نے چیزوں سن لینا, ہم نے چیزوں کو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کرنے, فائنینشیل ریفارمز کرنے, اور الیکشن کمیشن کو پارلیمان کے تابع کرنا ہے. وی وانٹ دی الیکشن کمیشن ٹو بی اکاؤنٹیبل ٹو اکراس پارٹیزن. جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو وہ بھی اس وقت اکراس پارٹیزن پارلیمنٹ کمیٹی, چاہے وہ سینٹ کی ہو, اس کو اکاؤنٹیبل ہو. اور میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, یہ دیکھیے ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں, ہر انگلی کا لینتھ, اس کا انداز ڈیفرنٹ ہے, لیکن جب یہ کٹھی ہو جاتی ہیں اور یہ مکہ بن جاتا ہے تو اہداف ایک ہی ہیں. پی ڈی ایم کا اہداف ایک ہے, کسی کا بات کرنے کا طریقہ, کسی کا پرسپیکٹو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, بٹ وی آر کامن. اور یہ حکومت کو جانا ہے, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ پارلیمنٹ تحلیل ہو جائے. سر میں ذرا سوال کر لوں. سر آپ نے نہال ہاشمی صاحب کی بھی بات سنی. سر کیا حکومت کیا پی ڈی ایم کو اپنے لیے چیلنج سمجھتی ہے, یا پھر آپ کے لیے اس سے بڑا چیلنج عوام کو ریلیف دینا ہے؟ جو دونوں اپوزیشن میں ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ممبرز, وہ بات کر رہے تھے بجلی مہنگی ہے, پیٹرول مہنگا ہے, ایل پی جی کی قیمت زیادہ ہے, اس وقت جو فوڈ انفلیشن ہے 10% سے زیادہ ہے, گیس کا بحران ہے, یا آپ نے صرف اپوزیشن کو برا کہہ کے غریب عوام کا پیٹ بھرنا ہے ان پہ لان تان کرتے کر کے؟ السلام علیکم پارس, کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو جو حکومت ملی, اکانومی ملی, وہ سوئٹزرلینڈ یا جاپان کی نہیں ملی, اس پاکستان کی ملی ہے, جدھر 30 سال سے باری باری یہ لوگ اقتدار میں تھے. انہوں نے اپنی پراپرٹی ضرور بنائی, اپنے حالات ضرور اچھے کیے, بیرون ملک اثاثے ضرور بنائے, ایون فیلڈ, سارے محل, ساری چیزیں ضرور بنائی ہیں. ان کی دولتوں میں 10 گنا 20 گنا اضافہ ہوا, عوام کا برا حال کیا. ڈالرز کے اندر آمدنی خرچوں میں جو پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا جب یہ گئے 2018 میں, $20 ارب تھا, $20 بلین. ہم پچھلے 5 مہینے سے اس کو نفع میں لے گئے لگاتار, کرنٹ اکاؤنٹ جسے کہتے ہیں, وہ سرپلس میں چلا گیا ہے. ایکسپورٹس ہماری 18% پہ اوپر گئی ہیں. ہمارے ہر لحاظ سے زبردست اکنامک انڈیکیٹرز آئے. ہماری ریفارمز کی وجہ سے اب عام آدمی تک اثرات جانا شروع ہوئے ہیں, اور وہ نہیں
ہم نے جو میجر اکنامک انڈیکیٹرز کی جس کی آج پوری دنیا تعریف کر رہی ہے, ورلڈ بینک تعریف کر رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک تعریف کر رہا ہے, موڈیز کی ریٹنگ ہماری پازیٹیو ہے, ہر لحاظ سے فچ ہماری تعریف ہے, بلومبرگ تعریف کر رہی ہے. لیکن غریب کے پیٹ میں روٹی نہیں جائے گی, سستی بجلی گیس نہیں ملے گی, آپ کے یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو نہ ہو, ایکسپورٹ زیادہ ہو نہ ہو, اسے فرق نہیں پڑے گا. کہنے کا مقصد یہ باوجود کرونا کے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے پاکستان پہ, پاکستان کی معیشت, اسٹاک مارکیٹ, ہر لحاظ سے ہم آگر گئے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں, پہلی چیز میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اکانومی کدھر چھوڑ کے گئے تھے. دوسری چیز میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اب عام آدمی تک اس کے اثرات جانا شروع ہو گئے. میں آپ کو مہنگائی کے اوپر ہی اگر آج آپ بات کر رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا لوئسٹ لیول آف ایس پی آئی جو ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے اس میں انکریز ہوا ہے, لوئسٹ لیول ایور پچھلے 2 سال میں. اور 4 مہینے سے لگاتار جو ہمارا کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے, اب 8% پہ نیچے چلا گیا. پیپلز پارٹی جب آئی تھی تو مہنگائی جو ہے 25% پہ چلی گئی تھی, 25% پہ. پی ایم ایل این جو ہے ان کے بھی 15%, ہم 8% پہ. سنیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں, یہ جو جلسے, ان کے ٹھوس, ان کے استعفے لطیفے ٹھوس, ان کی مارچ ٹھوس, پوری پی ڈی ایم تتر بتر ٹھوس, ختم. وہ 2020 میں چلی گئی, ختم ہو گئی ہے. ابھی تو یہ ویسے ہی وہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے. سارا وقت ان کی کوشش ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے لکھ کر دیا ہے یہ ہمیں دے دیں, پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے, کہ آپ ہمیں یہ دے دیں. اس میں کیا ہے, یہ ہے این آر او, یہ نیب آرڈیننس کی 38 میں سے 34 شکیں. میں 3 صرف آپ کو بتاؤں گا, پھر ہم آگے چلتے ہیں. معزز مہمانان گرامی اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں, ان کو بھی ٹائم ملنا چاہیے. نمبر 1 کہتے ہیں 99 سے پہلے کے کیسز معاف کر دیں. اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں, بینیفیشریز ذرا دیکھ لیں اس کے کون, اس ڈاکومنٹ کے مطابق جو انہوں نے دیا ہے. بینیفیشریز ہیں نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی, مریم نواز, خواجہ آصف, خاقان عباسی, خورشید شاہ, رانا ثناء اللہ, جاوید لطیف, احسن اقبال اور دیگر. نمبر 1 99 سے پہلے کے ہمارے کیسز معاف کر دیں. سرے محل, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, العزیزیہ, چودھری شوگر مل, سب کیسز معاف کر دیں. نمبر 2 99 کروڑ 99,999 روپے کی کرپشن ہونے دیں. نمبر 3 نیب جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو پبلک آفس ہولڈر کو ٹچ نہ کرے. یہ سارے کیسز ہی, شہباز شریف کا ٹی ٹی کا کیس, آصف زرداری کا فیک اکاؤنٹ کا, سارے کیسز ہی ہوئے. یہ ہے وہ ڈاکومنٹ. اگر آج بھی عمران خان صاحب یہ مان جائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ 34 امینڈمنٹس کر دیتے ہیں, وہی نہیں مان رہے ان کی تحریک, یہ لوگ جو ہے نا کسی کی چوری بچانے کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلتے, اسی لیے ان کے جلسے فلاپ ہوئے ہیں. ان کے استعفے کیوں انہوں نے واپس لیا؟ بات پیپلز پارٹی کے اندر بھی اور پی ایم ایل این کے اندر بھی بیشتر لوگوں نے, آپ خود فون کر لیں, بیشتر اراکین پارلیمنٹ نے انکار کر دیا ان کو کہ ہم آپ کی کرپشن بچانے کے لیے ہم کیوں استعفے دیں. کروڑوں روپے ہم لگا کے الیکشن جیتی ہے, اور اس پہ مریم بی بی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے اگر آپ نے استعفے نہ دیے, یہ دھمکی دی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں مریم نواز کو پتہ کیا لگ رہا ہے کہ اصل اپوزیشن آپ ان کو نہیں سمجھتے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دعوے ہیں جو آپ نے عوام سے کیے تھے, اگر فیصل آپ لوگ ان کو پورا کر دینا تو شاید یہ اپوزیشن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی. نہیں, میں آپ کو بتاؤں جو 2021 عوام کا سال ہے, پی ڈی ایم اپنا ٹکا ٹکی کرتے رہے, ہمارا پورا فوکس ہے عوام کو ریلیف دینے میں, اور ہم ان کی جو بگاڑا ہوا پاکستان ہے, بگڑی ہوئی معیشت ہے, اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. نہال ہاشمی صاحب بھی آ رہے ہیں. خاص طور پہ پارس اس سال خوشخبری سب کے لیے یہ ہے کہ 2021 میں پاکستان میں جو یونیورسل ہیلتھ کوریج جو ہے وہ جب پوری ہو جائے گی, جو امریکہ بھی نہیں کر سکا, کہ ہر خاندان کو سالانہ 10 لاکھ روپیہ. ایک سیکنڈ صرف دیجیے گا. جی حیدر صاحب, اگر عمران خان کو ساری پی ٹی آئی چھوڑ گئی نا, ایک شخص جو نہیں چھوڑے گا, اور بڑی میں آنریبل بات کر رہا ہوں, وہ فیصل جاوید صاحب ہے, اچھی بات ہے, and I must give him to that. بٹ دیکھیے, ہمیں استعفوں پہ وہ جماعت لیکچر کر رہی ہے اس کی انٹرپریٹیشن پہ, کانوٹیشن پہ, جس نے استعفے دینے کا اعلان نہیں کیا تھا, استعفے دیے تھے, اور پھر پارلیمنٹ میں 9 مہینے بھاگ گئے, اور اسپیکر کے اور کبھی خورشید شاہ کے کمرے میں آ کے منتیں اور ترلے کرتے تھے ان کے پارلیمنٹری لیڈر کے خدا کے لیے ایکسیپٹ نہ کریں, اور پھر کوئی سینٹورس میں پایا جاتا تھا, کوئی دبئی اور حج عمرہ کر رہا تھا ان تنخواہوں سے, اور ان کے چیئرمین کہتے تھے تنخواہیں واپس کر دیں, اور ان کے ممبران کہتے تھے جی ہم نے تو خرچ کر لیے, اور اس کے بعد کس منہ سے انہوں نے استعفے واپس لیے. تو ہمیں یہ نہ بتائیں کہ استعفا کیا ہوتا ہے, کیسے دیا جاتا ہے, یہ وہ ماضی کی یاد جو ہے وہ بہت بری ہے. تیسری بات یہ
फैसल साहब इस पे प्रोग्राम मेरे साथ कर लें कि अगर आप पाकिस्तान की मईशत जो 5.8 पे ग्रोथ रेट था उसका जहाज आप क्रैश कर दें और आप समुंदर से नीचे ले जाएं, -2 ग्रोथ रेट है, तबाही होगी, बैठ गई इकोनॉमी, इनके 8 महीने इल्तवात की वजह से मैं अब आपकी टर्न पे बाकी बात कीजिएगा सर प्लीज। निहाल हाशमी साहब को जरा मौका दें। चलानी मेरी निकम्मी नाकिस नालायक टीम है। निहाल हाशमी साहब, अगर आपकी जमीन दोज इकोनॉमी हो गई, एक्सपोर्ट्स आप नीचे ले गए पारस, और अगर आप एक्सपोर्ट्स वहां से ऊपर उठ रही हैं तो ये कह रही है कमाल कर दिया। सही बात ठीक कह रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है, मुझे बताया ना इनकी लीडर की बात ज्यादा है कि नहीं है? इन्होंने अपने लिए प्रॉपर्टीज बनाई है कि नहीं बनाई? मेरी बात सुने, आपके भी लीडरान की हैं, ऐसी बातें ना करें। जायदादों पे जो है इमरान खान का मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे लीडर की कोई बाहर जायदाद नहीं है। वो दवाई माफिया कहाँ, मेरे लीडर ने हक हलाल की कमाई की और एक पाकिस्तान लेकर हैदर ज़मान साहब वो कह रहे हैं, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि इमरान खान की कोई बाहर कोई जायदाद नहीं है। मैं कहता हूँ इमरान खान को आप मदर टेरेसा बना दें, बट अगर आप नाअहली, आपने इनकॉम्पिटेंस, आपकी गवर्नेंस की वजह से पाकिस्तान की तबाही हो गई है, लोग बेरोजगार फुकरे सड़कों पे आ गए, तो उसका क्या नुकसान है? वो निहाल हाशमी साहब जो इनकॉम्पिटेंस इसी पे जरा आप भी कमेंट कीजिएगा सर, जरा निहाल हाशमी साहब नहीं है, वो करप्शन सर यहाँ तो जरा यहाँ तो निहाल हाशमी साहब, हैदर ज़मान साहब, आप उन्हें आप पीडीएम के फैसले भी नहीं मानते, यहाँ तो मौका दे दे सर। निहाल हाशमी साहब जरा सवाल सुनिएगा सर। इमरान खान आप कहते हैं बहुत बुरे हुक्मरान हैं, आप लोग कहते हैं कि वो नाअहल हैं, उन्हें फौरन घर चले जाना चाहिए, हुकूमत छोड़ देना चाहिए, इसके लिए आप लोग कर क्या रहे हैं सर? सुना आपने, हुकूमत कह रही है कि आपकी जो मूवमेंट थी वो तो उनको मध्यम होती हुई नजर आ रही है, वो कह रहे हैं चलती रहेगी हल्की फुल्की मौसीकी इनकी। पारस, आप बड़ी सीजनड एंकर पर्सन है और आप सब चीज अपनी आंखों से देख रही हैं, ठीक है? आप पैराशूटर नहीं है, आप बहुत मेहनत की इसमें। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और इसाक डार साहब वजीर खजाना थे तो आटा की कीमत क्या थी जी, चीनी की कीमत क्या थी, दवाई की कीमत क्या थी, अंडे की कीमत क्या थी, दूध की कीमत क्या थी, पेट्रोल की कीमत क्या थी, बिजली की कीमत क्या थी, गैस की कीमत क्या थी, एम्प्लॉयमेंट का मामला क्या था, कितने बिलियन डॉलर पाकिस्तान आ रहे थे? ये तो आप इसाक डार साहब के दौर की मैं बात बता रहा हूँ। फिर 5.8 हमारी वो जब आर्टिफिशियली उन्होंने डॉलर को मैनेज किया हुआ था तब की बात कर रहे हैं। पारस सुन तो लेना, जी सर, तो लेना। जी सर। अगर हमने आर्टिफिशियली किया हुआ था तो आप नेचुरल कर लेते। अब जब आप कह रही है कि ये नाहल नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि यू टर्न करना चाहिए। इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि 2.5 साल हमें पता ही नहीं था। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि हमारे साथ सही लोग नहीं है। इमरान साहब की कैबिनेट में सारे बाहर के भानमती के कुंभा बैठे हुए और ये हमारी जायदाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ी जायदाद है 300 कनाल पे जो सबसे बड़ा महल है जो नाजायज तौर पे बना हुआ है, जिसके नक्शा भी पास नहीं हुआ, वो इमरान खान साहब लूटने की जहां तक बात है। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं जी भाई, मैं बीच में नहीं बोला हूं, मैं बीच में नहीं बोला। और जहां तक बात है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो उनके वालिद साहब आप जरा जाके मॉडल टाउन में घर बने हुए से वो सुप्रीम कोर्ट में बताया, और उसके बावजूद चले आपने कोई केस लगा दिया तो 3 केस नैब के चले, 3 केस, तीनों में ये वाजे लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ ने कोई लिया, कोई कमीशन नहीं। एक और बात कोई ठीक। अब आइए, मरियम नवाज से ये खौफ ज़्यादा है, अगर पीडीएम कमजोर हो चुकी है तो मरियम नवाज के आगे, आज भी मरियम नवाज जब भावलपुर में गई थी तो ये उनके आगे बैरियर लगा रहे, भाई इनको बैरियर इजाजत ही नहीं दी उन्होंने के आगे, मैं मरियम के खिलाफ बात करूंगा, नेपोटिज्म के आगे, बदमाश। आज भी इस्लामाबाद में ऑर्डर के ये आलम है कि मासूम ओसामा जुइनी की पार्टी का मेंबर था, 17 गोलियां मारी, बच्चे को कत्ल कर देते हैं। बिल्कुल सर, आपके वजीर आजम खुद कहते हैं कि जनाब, अब वजीर आजम एक और बात भी कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ से आगे, निहाल हाशमी साहब थोड़ा सा आगे, आपने वजीर आजम की बात की, वजीर आजम एक और बात भी कहते हैं और वो ये कहते हैं कि पीडीएम का जो बयानिया है वो वही बयानिया है जो भारत यही चाहता है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो कमजोर हो, और अब आप लोग ये ऐलान खोलकर किया है आपने और आप इस तरफ चल पड़े हैं। तो सर ये तो आप नहीं समझते कि मोदी की भी यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो खड़ी हो जाए अपनी फौज के सामने, जो पीडीएम में आपने फैसला किया है कि रावलपिंडी की तरफ मार्च हम कर सकते हैं और आपने कहा फौज पे हम खुलकर तनकीद करेंगे?
देखिए मोदी हो या दुनिया में जितने भी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं, मगर आपको याद होगा जब हिंदुस्तान ने एक एटमी धमाका किया तो उसके बदले नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान और इस सवाल का जवाब दें, जवाब दिया था। और फिर वही ये फौज पे तनकीद की बात की है, पीडीएम में फैसला हुआ है, आप करेंगे ये काम? देखिए तनकीद नहीं की है, देखिए तनकीद की बात नहीं है। आईन पाकिस्तान में एक हुदूद है, उस हुदूद में हम सब रह के काम करेंगे, हम सब जवाब दें। सबसे मुकद्दम पाकिस्तान है, पाकिस्तान का आईन है, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग हैं, पाकिस्तान की सिविल सुपरमेसी है। और हम किसी के हम एहतराम करते हैं, सलाम करते हैं फौज की उस किरदार को। और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के हर सिपाही के साथ ठीक है फैसल, मगर देखिए जी हमने पीडीएम ने फैसला किया है। सर मैं इसी का जवाब जरा गवर्नमेंट से ले लूं। ठीक, उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया। मार्शल लॉ देखे। ठीक है सर, पीडीएम ने फैसला किया है कि फौज के ऊपर अब तनकीद की जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं इनका जुर्म यह है कि इन्होंने आपकी हुकूमत को मुसल्लत किया है। कैसे रोकेंगे आप इन्हें, और रोक सकेंगे या इसी तरह टारगेट करने देंगे आप? वो कह रहे हैं हुदूद की बात कर रहे हैं कि वो बड़ी जमहूरियत, बड़ी जमहूरी बनते हैं ये। कोई कभी होता है फौज को क्या कि हुकूमत को आप हटा दे? ये वो लोग हैं जिन्होंने कहते हैं पीछे से हट जाओ, ये धड़म करके हुकूमत इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम यह है कि पहले माजी में फैसल साहब कभी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा, ना इनका प्रॉब्लम ये है कि नहीं मिलेगा एनआरओ, आपको नहीं मिलेगा, इमरान खान नहीं देंगे एनआरओ। पाकिस्तान के चाहे इधर उधर उल्टी कलाबाजियां मार ले, टकरे मार ले, जो मर्जी कर ले, नहीं मिलेगा एनआरओ। एनआरओ आपको पता है हुकूमत देती होती है, आपको तो आदतें हैं एनआरओ लेने की, आपने लिया हुआ, दोनों पार्टियों ने जनरल मुशर्रफ से एनआरओ लिया हुआ। सर एक एक करके फिर समझ नहीं आएगी, प्लीज एक एक करके सर प्लीज रिलैक्स, अभी मेरी बारी है ना, आपकी बारी होगी। आप इन्हें रोकेंगे कैसे? दो तरीके हैं, या तो आप इन्हें एंगेज कर लें, बातचीत की टेबल पे बिठा लें, या दूसरा यही है कि आप, क्योंकि आइन में भी है कि फौज के ऊपर अगर तनकीद की जाती है, नहीं की जा सकती ना, आप उसको मुतनाज़ा नहीं बना सकते हैं, तो आप क्या फिर इनको कानूनी शिकंजे में लेके आएंगे जैसे मुफ्ती किफायतुल्लाह के साथ किया जाए? बिल्कुल, फौज के ऊपर, हमारे इदारों के ऊपर इस किस्म की कोई करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। वो कह रहे करेंगे कानून, बिल्कुल कानून हरकत में आएगा। करते रहे, हमने तो कभी आप पॉलिटिकल बात करें ना, फैसला किया है, आप पॉलिटिकल बात करें, आप पॉलिटिकल बात करें। फौज जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, फौज हमारे दिफा की जामिन है। अगर फौज के खिलाफ बात होगी तो कानून हरकत में आएगा। ये इनको बिल्कुल आजादी नहीं हासिल होनी चाहिए कि ये फौज के खिलाफ बातें करें, अपने इदारों के खिलाफ बातें करें। इस वक्त जो इंडिया, जो भारत का बयानिया है, उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। अगर पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च इन्होंने किया, फैसला कर लिया, कैसे रोकेंगे आप इनको? आप कानून हरकत में आएगा। मैं आपको एक चीज का और इन्होंने जिक्र किया है, मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा नवाज शरीफ का कोई नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में। देखें हुआ क्या, ये पैनामा एक बैनुल अक़वामी इंकशाफ हुआ। इनकी पहले कहते रहे थे हमारे कोई नहीं है, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कुछ जवाब नहीं है, सारी चीजें। वो जब पूरा बैनुल अक़वामी इंकशाफ हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट ये नहीं दिखा सके कि हमारे यहाँ तो कैसे हैं, आज की तारीख तक नहीं दिखा सके। और मरियम जो है, मरियम बीबी, जिनके खिलाफ मैं बात नहीं करता क्योंकि वो पीटीआई की प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं, जो खिदमात वो पीटीआई की दे रही हैं, जिस स्पीड से उन्होंने नून लीग को तबाह किया है, उस स्पीड से बिलावल ने पीपल्स पार्टी को भी नहीं किया। इसलिए मरियम बीबी के खिलाफ मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो खराज तहसीन की मुस्तहक है। तो वो निकल आई इन फ्लैट्स की मालिका, ये बेनिफिशियल ओनर, वो जो दो कंपनीज के, लंदन दुनिया की सबसे महंगी जगह और मेफेयर लंदन की सबसे महंगी जगह, वहां पे इनकी प्रॉपर्टीज हैं। राइट, मैं एक ब्रेक, एक सेकंड, एक ब्रेक के बाद यहीं से मुझे मौका दीजिएगा, मैं इमरान खान का भी बताता हूँ। राइट सर, मैं ब्रेक ले लूं जरा। हैदर जमान साहब भी इस पे फिर रिस्पॉन्ड करेंगे कि किन के महल कहाँ कहाँ हैं, क्यों हैं, और वो होने चाहिए थे कि नहीं। ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ फीड। अच्छा हैदर जमान साहब, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, जरा उसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड कर दें। प्रॉपर्टीज की बात तो हो ही रही है पूरे प्रोग्राम में। सर अभी बिलावल भुट्टो की तरफ से भी आज ये कहा गया, जो हो रहा है कि मार्च रावलपिंडी की तरफ होगा, तो उन्होंने अपना ये मशवरा दिया है। पहले जरदारी साहब दे रहे थे, बिलावल भी मशवरा दे रहे हैं पीडीएम को कि आप आपारा की तरफ लॉन्ग मार्च को लेकर जाएं। जो बातें मौलाना फजल रहमान ने की हैं, क्या मनोअन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर स्टैंड करती है? आप उनके साथ हैं इसमें, या समझाएंगे उन्हें इस पे भी? हम बिल्कुल उनके साथ हैं और एक एलानिया है, उस पर हम अमल दरामद कर रहे हैं। और उस एलानिये में जो अब 2 इफेक्टिव
سٹیپس رہ گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ پارلیمان کے اندر صوبائی حکومتوں میں اور اس کے بعد مرکز میں ہم نے تحریک عدم اعتماد لانی ہے. ہم اس پہ ان کو قائل بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد لانی ہے, دیگر حکومت کی جو اس کا انجام بھول گئے آپ جو ہوا تھا آپ کے ساتھ. ان سے ہم نے ہر روز اتوار کا دن نہیں ہوتا, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, ون ہیز ٹو کیپ ٹرائنگ. ہمیں ہر ڈیموکریٹک طریقہ تو آزمانا ہے نا, اور پی ڈی ایم نے ڈاٹڈ لائن پہ سائن کیا ہوا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر صوبائی حکومتوں میں اور وفاق میں, اور اگر ہم عوام کے سامنے سرخرو ہوں گے نا کہ ہم نے ہر ڈیموکریٹک وہ شو آف ہینڈز کی ان کی بات مان لینا سر, ہم نے کتنا اچھا آپشن ہے. ان قوتوں کو پارس ہارس ٹریڈنگ سے بچ جائیں گے آپ. قوتوں کو دیکھیے ابھی تک اپنے 14 لوگوں کو بھی نہیں ڈھونڈ سکے آپ. آپ نے مجھے ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے, مجھے اگر تھوڑا ٹائم دیں گی تو میں بتا دوں گا کہ اس حکومت کی نااہلی اور نکمے پن کا اس سے بڑا واضح ثبوت نہیں, اور جتنی نالائق لیگل ٹیم اور اٹارنی جنرل اس حکومت کا اور لا منسٹر ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 59(2)(3) میں لکھا ہوا ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن اینڈ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سے سینٹ کا الیکشن ہوگا, اور آرٹیکل 226 آف دا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آل الیکشنز ایکسپٹ دیٹ آف پرائم منسٹر جو ہے سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا. اب اگر یہ شو آف ہینڈ کریں گے, 12 چوائسز ہوتی ہیں, سینیٹر صاحب وہاں بیٹھے ہیں, سنگل ٹرانسفریبل ووٹ از اے پروپورشنل, اور فریکشن کی فریکشن ہوتی ہیں, تو کیا ہر سینیٹر جو ہاتھ اٹھائے گا اس کے ہاتھ کے 12 حصے کریں گے کہ ہاتھ کی انگلیوں نے اس سینیٹر کو ووٹ دیا, دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیوں نے اس سینیٹر کو, تو یہ میں ذرا جواب اس کا لے لوں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. الیکشن جو ہے سن لیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور جو حفیظ پیر زادہ صاحب, ان کی فادرز آف دی کانسٹیٹیوشن کی آپ تقاریر نکلوا کے دیکھ لیں کہ وہ اکائیاں وفاق کی, حیدر زبان صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے, ایک آدمی کتنے ووٹ دے سکتا ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کی آواز نہیں آئے گی. یہ جس کو بے وقوف بنا رہے ہیں, یہ ان کو پتہ ہوتا نہیں ہے آئین اور قانون کا, اور کہتے ہیں ہم شو آف ہینڈ سے کرائیں گے. ان کے اپنے لوگ بکیں گے, ان کو اس لیے پرابلم ہو رہی ہے, اپنے ڈر کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب دنیا کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کر کے آئے. عمران خان صاحب نے اپنے 20 MPs کو فارغ کیا کہ کیسے ہوگا شو آف ہینڈ سے کرنے پہ, ٹھیک ہے, 20 MPs کو فارغ کیا, انہوں نے کس کو کیا؟ سر ذرا سنیے گا, یہ بتا دیں شو آف ہینڈ ہو گیا, سر ذرا سن لیں پلیز, ترمیم ہوگی, مجھے بتائیں شو آف ہینڈ سے کیسے پتا چلے گا؟ ذرا جواب سن لیں. جی ریلیکس, آپ کہتے ہیں موومنٹ میں دم ایزی ہو جائے. جی دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کل کیس لے رہے ہیں, سپریم کورٹ اپنی رائے دے دے گا, ٹھیک ہے. دوسرا اوپن بیلٹنگ پہ جا رہے ہیں. دیکھیں اسپرٹ کیا ہے, ٹرانسپیرنسی. وہ کہہ رہے کیسے ہوگا, ایک بندہ کیسے دے گا اتنے سارے ووٹ؟ اوپن بیلٹنگ جو ہے نا, اوپن آپ کل کو کہیں گے کہ اوپن بیلٹنگ پہ ہو سکتا ہے, اور سپریم کورٹ سے رائے نہیں ہو سکتا, اور بابا کل آ جاؤ نا سپریم کورٹ, آ جاؤ دلائل دے دو اپنے. ادر صحیح مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے, اس لیے وہ اپنا فیصلہ دے دیں گے. اور اوپن بیلٹنگ کا مطلب یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ, یہ نہیں چاہتے نا, یہ کیوں چاہیں گے ٹرانسپیرنٹ ہو؟ کیونکہ لین دین ساری تو ادھر سے ہوتی ہے, دونوں پارٹیوں سے خرید و فروخت ہوتی ہے. یہ ہارس ٹریڈنگ کے انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے, چھانگا مانگا بھول گئے, وہ پرانے سارے بریف کیسز, یہ ساری چیزیں پالیٹکس میں لے کر یہ آئے. آپ کے لوگ بھی بک سکتے ہیں جی, آپ کو نہیں ڈر کہ آپ کے لوگ بھی بک سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے 20 MPs کو نکال دیا, وہ بکے تھے اس لیے, ٹھیک ہے. یہ خوف ہے آپ کو بھی. میں کہہ رہا ہوں ہم ٹرانسپیرنسی پہ جا رہے ہیں, شفاف الیکشن پہ جا رہے ہیں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات کر رہے تھے پراپرٹیز کی, میں اس کو کمپلیٹ کر دوں اگر آپ اجازت دیں. جی کر لیں. عمران خان صاحب نے جب یہ پیناما پہ آواز اٹھائی تو انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا, اور عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ ان کو لے کے چلے گئے. 1 سال تک مقدمہ چلتا رہا. عمران خان صاحب نے کوئی سپریم کورٹ پہ حملہ تو نہیں کیا, انہوں نے جا کے اپنے جواب دیے. اس کمائی پہ جو باہر کی حلال کی کمائی, اور ایک ایک پیسہ بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر کے آئے. کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے. 40 سال پرانا ریکارڈ دیا, 60 سے زیادہ دستاویزات دی, اور عدالت سے سرخرو نکلے. اور بدلے میں جب ان پہ بات آتی ہے, یہ اداروں پہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. او بھائی اپنا جواب دو, بتاؤ وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہیں وہ کیسے ہیں. اس کے ایک ڈاکومنٹ, 2 چیزیں دی پارس انہوں نے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. سنیں, ایک دی وہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی, ایک وہ قطری خط بوگس, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک ڈاکومنٹ نہیں دکھا سکے. اور مریم بی پھر کہوں گا, آپ کہتے ہیں میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں نا, میاں صاحب کا پاسپورٹ منسوخ کرنے کا حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے, آپ ان کو لے کر آنا چاہتے ہیں, تو وہ تو ان کے پاس تو کئی اور آپشنز ہیں. ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں ہم ان کو واپس کیسے لائیں گے. یہاں بھی کیا بے وقوف بنایا جا رہا ہے سر عوام کو, یا سیاست کر رہے ہیں آپ لوگ اس کے اوپر؟ کھول کے بتائیں, نہیں لا سکتے. پاسپورٹ جو عام شہری ہوتا ہے
اس کا جب ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کو رینیو کرانا ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا میاں صاحب رینیو لیکن نہیں، برطانیہ کا یہ قانون ہے کہ اگر میڈیکل ویزا پہ وہ گئے ہیں تو وہ 1.5 سال یا پھر 18 ماہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں ایکسپائر ہونے کے باوجود پاسپورٹ. ایک بندہ تھانے سے گیا دوائی لینے کے لیے اور راستے میں وہ شادی کے فنکشن بھی اٹینڈ کر رہا ہے، جلسے بھی کر رہا ہے، ویڈیو کانفرنس پہ تقریر بھی کر رہا ہے، سیلفیاں بھی لے رہا ہے، پیزے بھی کھا رہا ہے. آپ لائیں گے کیسے اسے چھوڑیں؟ آپ لائیں گے کیسے؟ ہم لائیں گے. اس پہ پیش رفت بھی ہوئی ہے. بالکل بالکل. کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ اس پہ بیرسٹر شہزاد اکبر جو ہیں انہوں نے ان کو پیش رفت ہوئی ہے. وہ خط لکھا تھا جو انہوں نے، اس کا کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آیا کانفرنس کر کے بتانے لگے ہیں اور وہ انشاءاللہ اس پہ پیش رفت. کل بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. سر میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں. انہوں نے کل بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی خواجہ آصف کے حوالے سے اور عثمان ڈار نے بیٹھ کر کی تھی. سر مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ ثبوت جو کہ نیب کو عدالت میں پیش کرنے چاہیے وہ آپ کے وزیر مشیر پریس کانفرنس میں کیوں پیش کرتے ہیں؟ سر آپ کیوں ادارے کا نمائندہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو متنازع بناتے ہیں؟ ان پہ سیریس ایلیگیشنز ہیں. ان کو ضرورت 12 ملین سے 120 ملین پہ چلا گیا ہے. ایک بندے کی 10,000 آمدنی ہے، اس کے پاس سے 10 لاکھ روپے نکل آتے ہیں تو اس کو نہیں، آزاد ادارہ ہے نا. دیکھیں نا برڈن آف پروف آپ کو کیا ضرورت ہے؟ برڈن آف پروف خواجہ آصف پہ ہے نا. وہ بتائیں جا کے ٹیکنیکل سوالوں کے جواب دیں. دیکھ لے گی. وہ کہتے ہیں نہیں عمران خان جی عمران خان کدھر؟ عمران خان پہ جب کیس کیا تو انہوں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے. آپ اپنے جواب دیں. میں صرف کہہ رہی ہوں کہ نیب کو اپنا کام کرنے دیں. بالکل آپ اس کے نمائندے نہ بنیں. کوئی نہ نمائندگی کرتے نہ ہم مداخلت. اور خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان نے مجھے گرفتار کروایا ہے. تو کیوں انہوں نے کروایا ہے؟ نیب کو جواب خان صاحب نے گرفتار کرایا اپنی چیزوں کا. بات سنیں، یہ جو میں نے پورا پھلندرا آپ کو دکھایا ہے آج سارے چیزوں کا کیسز کا، نہیں ایک کیس عمران خان نے بنایا. خان صاحب وہ کہتے ہیں عمران خان نے گرفتار کروایا. جو فارمر ڈی جی ہے نا بشیر میمن FIA کے، انہوں نے بھی اپنی انہوں نے خان صاحب کی خواہش کے بارے میں بتایا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اپنے ٹیکنیکل سوالوں کے جواب دیں، یہ اصل میں عمران خان صاحب کو اس لیے کہتے ہیں نا کیونکہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں بھائی ہمیں NRO دے دو. نہال ہاشمی صاحب جو ہے نا وہ جواب دیں گے. جی نہال ہاشمی صاحب ذرا میاں صاحب کے حوالے سے بھی اپنا کامنٹ کر دیں جو حکومت نے فیصلہ کیا ان کا پاسپورٹ منسوخ کرنے کا، اور خواجہ صاحب کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس پہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کس کا دباؤ تھا سر جو آپ کہتے ہیں دباؤ تھا؟ نیب جو ہے وہ ان کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے، ان کا شعبہ انتقام ہے. جو جس شخص کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے، وہ نیب اس کو اگلے دن گرفتار کر لیتی ہے. اب جہاں تک رہ گیا میاں نواز شریف 3 وقت کے وزیر اعظم ہے، یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیٹی مریم کا ہاتھ پکڑ کے بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے سیدھا جیل آ جاتے ہیں. تو نہ ان کو کبھی یہ جانے سے روک سکے، یہ انہوں نے خود ان کے میڈیکل بورڈ کروا کے خود عزت سے بھیجا، نہ ان کو آنے سے روک سکیں گے. یہ آزما لے اپنا پاسپورٹ، پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. اب جہاں تک یہ عمران سر ویسے تھوڑا شرم کی بات نہیں ہے کہ ایک شخص 3 بار وزیر اعظم رہا پاکستان کا اور ان کا پاسپورٹ منسوخ ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی شرم کی بات نہیں ہے ویسے یہ؟ اور مشرف صاحب کا نہیں ہو رہا ہے. اگر ان میں دم ہے تو مشرف صاحب کا کر کے دکھا دے. اور جہاں تک بات ہے کہ مریم بی بی کے حوالے سے انہوں نے فلیٹ کی بات کی، تو برطانیہ میں بھی عدالت ہے جب یہ جہاں یہ گئے تھے اور منہ کی کھا کے یہ فلیٹس مریم کا نہیں تھا، وہ ایک ٹرسٹی تھی اس میں. اور یہ بات ثابت ہو چکا ہے. اور 3 کیسز چلے، اس میں سے کہیں بھی کرپشن نہیں آیا. کہیں بھی عدالت نے نہیں کہا کہ نواز شریف یا اس کے خاندان میں کوئی مس اپروپریشن کیا ہے، کہ کرپشن دیا، کک بیک دیا. یہ کس منہ سے؟ سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکی. سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ انہوں نے اقامہ نہیں لیا تھا اپنے بیٹے سے. تو یہ بند کریں یہ اس طرح کی کرپشن تو ان کے خاندان میں، ان کے گھر میں. جہانگیر ترین صاحب جو ایک کالج کے ٹیچر تھے وہ اربا پتی بن گئے، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے کہاں گئے؟ وہ کیانی صاحب جو دوائی میں چوری کر رہے تھے کہاں گیا؟ بیواٹی کہاں گیا؟ معلم جبا. اور جن کو یہ چور ڈاکو کہتے تھے وہ ان کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے. جن کو یہ ڈکیت اور قاتل کہتے تھے، دہشت گرد کہتے تھے، وہ ان کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے. آج پاکستان کا خارجہ ڈوب چکا ہے پالیسی. آج آپ بتا دینا داخلہ پالیسی کیا ہے. آج اس کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے؟ اسحاق ڈار کی اور ان کی اکانومی. ان کے پاس مانگے تانگے کا حفیظ شیخ ہے، ان کے پاس اپنا کوئی اکانومسٹ بھی نہیں ہے. تو یہ کس بات کی بات کرتے ہیں؟ یہ خود کہتے ہیں ہمیں تجربہ نہیں تھا، یہ خود کہتے ہیں ہم یو ٹرن لیتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں ہمیں بہت سیکھ کر کے آنا چاہیے تھا. یہ تو 22 سال انہوں نے کیا جھک مارا؟ صرف یہ بتائیں 22 سال ماں سوائے سٹا کھیلنے کے، مانگنے کا، اور کیا کام کیا؟ کبھی زندگی میں کوئی کام کیا؟ سر وہ کہتے ہیں مینڈیٹ ملا ہے انہیں آپ لوگوں کا احتساب کرنے کا. اور PIA کو تباہ کر دیا، اسٹیل مل کو تباہ کر دیا. میں آپ کو کہتا ہوں کون ہے جو PIA کو یہاں سے اسلام آباد لے کے جانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو سول ایویشن کو یہاں سے اسلام آباد لے کے جانا چاہتا ہے؟ کیا سندھ کے لوگوں کا حق نہیں ہے پاکستان پہ؟
کیا سندھ کراچی کا حق نہیں ہے؟ 70 سال سے وہ کراچی کہتے ہیں اپنے اپنے دور حکومت میں اتنے زیادہ لوگ بھر دیا آپ نے ان اداروں میں کہ اداروں کو بٹھا دیا آپ نے. اتنی فساد چھوڑتے ہیں آپ نے اتنی اداروں کو انہوں نے بٹھایا, ادارے انہوں نے بیٹھا اتنے لوگ کیوں بھرے آپ نے؟ اور پیپلز پارٹی نے ان اداروں کے اندر کہ وہ ادارے اب چل نہیں پا رہے, وہ کہہ رہے ہیں مجبوراً بند کرنا پڑ رہے ہیں, لوگوں کو نکالنا پڑ رہا ہے. آپ نے یورپ کو اور امریکہ کی جو ہماری فلائٹ تھی وہ ختم کروا دیا. آج آپ نے پی آئی اے کو آپ نے بٹا بیٹھا دیا. میں ذرا لاسٹ کامنٹ لے لوں حیدر زمان صاحب سے. آپ نے وعدہ کیا تھا چلائیں گے, آج اس کا بٹا بیٹھا دیا. پاکستان کی انڈسٹریز کو چلائیں گے, اس کا بٹا بیٹھا دیا. 50 لاکھ نوکریاں دیں گے, 1 کروڑ نوکری دیں گے, 50 لاکھ 2020 نہال ہاشمی صاحب کہاں چلا گیا؟ 5 سال دے دیں ان کو, ان کے لیے 2.5 سال میں ہی آپ چاہتے ہیں وہ سارے وعدے پورے کر دیں؟ 2.5 سال ان کو پورے 5 سال تو مکمل کرنے دیں سر. 2.5 سال میں تو جادو کا چراغ ہے ان کے پاس. اگر یہ 2.5 سال میں ان کی ٹانگیں کب کپا رہی ہے کہ ان کو اب جانا پڑے گا, مریم نواز نکل چکی ہے. اوکے, میں ذرا لاسٹ کامنٹ لے لوں حیدر زمان صاحب سے, ٹائم تھوڑا سا رہ گیا. اوکے, بدماشی کرنے کے علاوہ دہشت گردی پھیلانے کا کیا کیا 2.5 سال تک صرف یہ انتقام حیدر زمان صاحب لاسٹ کامنٹ سر. دوسروں کو گالیاں بکتے رہے, چور کہتے رہے, بدماش کہتے رہے, وہ چور کہیں, ڈاکو کہیں, اپوزیشن کو کچھ بھی کہیں, لیکن بس بات یہ ہے کہ جو وعدے کیے تھے نا, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں چونکہ وہی ان کی اصل اپوزیشن ہے. جی حیدر زمان صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیں. بالکل, انہوں نے جو وعدے کیے تھے نا وہ ہوش میں نہیں کیے تھے, کسی اور کیفیت میں کیے تھے. اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور پاکستان کو چلانا کیسے ہوتا ہے. جو بات آپ نے کی, فیصل جاوید صاحب کو سوال پٹ کیا نا, اس کا یہ جواب نہیں دے سکتے, لیکن میں جسارت کر سکتا ہوں. شہزاد اکبر صاحب کو, جن کو مشیر اکاؤنٹیبلٹی سے ہٹایا گیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ, کیونکہ ان کا کوئی کام نہیں تھا, کیونکہ وہ نیب کی ایکسٹینڈڈ بنے ہوئے تھے, ایک کٹ پتلی بنے ہوئے تھے اور نیب کو چلا رہے تھے. نیب نیازی گٹھ جوڑ کا مین وہ پرزا تھے, وہ سب سے بڑا ثبوت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مشرف صاحب کا آپ کو پتا ہے پاسپورٹ ایکسپائر ہوا تھا, وہ کس طرح ایشو ہو گیا تھا. اور ان سے کوئی یہ پوچھے کہ پاسپورٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے, انٹرنیشنل لا پڑھ لیں, پاسپورٹ از اے ٹریول ڈاکیومنٹ. اگر یہ نواز شریف کا پاسپورٹ نہیں ریویلیڈیٹ کریں گے تو یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس نہ آئے. یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس نہ آئے, وہ کسی گیٹ پاس پہ تو نہیں آئے گا نا واپس. اور ایک آخری بات, انہوں نے کہا سر پیپلز پارٹی کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف لندن سے پاکستان آئیں اور یہاں سے اپنی جدوجہد کریں. ضرور آئیں, 100 بسم اللہ آئیں, اگر ان کی میڈیکل کنڈیشن اور ان کے ڈاکٹرز اجازت دیتے ہیں, وہ بات ہے. آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا, چھانگا مانگا کی سیاست کی انہوں نے بات کی. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جب ترین صاحب کے جہاز میں آزادوں کے درجن جا رہے تھے اور متحدہ محاذ اور جنوبی پنجاب محاذ سے ممبران جا رہے تھے اور آزاد امیدوار جا رہے تھے, ان کو کیا چینی کی بوریاں یا آٹے کی بوریاں دی گئی تھیں, یا بنی گالا کی اسٹیٹ میں 5 مرلے کی فائلیں دی گئی تھیں؟ ہم نے تو ہارس ٹریڈنگ کی, ہم ماضی میں کرتے رہے. انہوں نے جہاز میں ان کو کیا دیا تھا؟ چونکہ میں نے خواجہ آصف کی بھی بات کی اور سبھی نے اس پہ کامنٹ کیا ہے, آپ بھی کر دیجئے, چونکہ خواجہ آصف جو ہے وہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب پہ اعتماد یقین نہیں کرنا چاہیے. مجھے صرف بتا دیں کہ آپ ان کی گرفتاری کو صحیح سمجھتے ہیں, پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا ری ایکشن ہے؟ ہم نے اس کی مذمت کی ہے, اور وہ بشیر میمن کا جو بیان ہے یہ عمران خان کی خواہش پہ ہوا ہے, اور جس دن عمران خان کی حکومت جائے گی یہ ساری فون کالز, یہ سارے اقدامات, جس طرح سی سی پی عمر شیخ کو لگایا گیا اور ہٹایا گیا, یہ ساری کہانیاں پارس آپ جیسے آنریبل اینکرز اپنے میڈیا چینلز پہ اور یوٹیوب چینلز پہ ثبوتوں کے ساتھ دیں گے. اور میں آج بھی قابل مذمت ہے, اور یہ اور بھی گرفتاریاں کرنا چاہتے ہیں, لیکن گرفتاریوں سے کچھ نہیں ہوگا. رائٹ سر, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.